अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि सब वेल एंड गुड होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ जी, आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं अपने मोस्ट फेवरेट नावल मेहराल बाय सानिया मुमताज़ की एपिसोड नंबर 9। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, जिससे दिल खुश हो जाए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड और देखते हैं कि क्या बनता है आज के एपिसोड में। जिब्राइल आपकी आंखों से ही दुनिया को देखता है मामा। जिब्राइल के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी, मगर फराह बेगम इस वक्त इसके चेहरे के तासुरात देखने में मशगूल थी। जिब्राइल ने आंखें मूंद कर फराह बेगम का हाथ अपने सर पर रख दिया, जिसे अब फराह बेगम इसके सर में हल्के हल्के से चलाने लगी। अगर मैं इसे तुम्हारे लिए चुन लूँ तो क्या तुम इसके साथ खुश रहोगे? फराह बेगम का दिल धड़का, कहीं वो अपने बेटे के साथ नाइंसाफ़ी ना कर बैठें। आपने हमेशा मेरे लिए बेहतरीन चाहा है मामा। जिब्राइल नाखुश हो ही नहीं सकता। फराह बेगम के लिए इसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी सजाई, जिसे देखकर फराह बेगम मुतमईन भी हो गई। क्या तुम हिजाब को भी खुश रखोगे? इन्होंने इस बात को यकीनी बनाना चाहा कि कहीं वो खुद गर्ज ना बन जाए। जिब्राइल अल्लाह ताला से डरने वालों में से है मामा। इसे इल्म है कि अगर इसने किसी के साथ गलत मामला किया तो इसे भी सख्त सज़ा से गुजरना पड़ेगा। जिब्राइल ने फराह बेगम के बालों में चलता हाथ पकड़कर अपने लबों से बोसा दिया और उठ के बैठा। अब इसका रुख भी फराह बेगम की जानिब था। तो क्या फिर कल मैं फरहीन आपा से हिजाब के लिए बात कर दूं? इनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। जिब्राइल मुस्कुरा उठा। अभी इस बात में सर हिलाया ही था जब ज़ैनब धड़ल्ले से कमरे में दाखिल हुई। जेबी, मीर भाई बैग लेकर कहाँ गए हैं? मैंने इन्हें आवाज़ें दी मगर वो नहीं रुके। ज़ैनब परेशान हाल से कमरे में दाखिल हुई तो फराह बेगम भी चूक गई। रिलैक्स ज़ैनी, आ जाएगा मीर। जेबी उठकर ज़ैनी की तरफ बढ़ा और इसे सर पर थपकी देते हुए कमरे से जाने लगा। फराह बेगम ने इसे वहीं पर रोक दिया। जिब्राइल, मीर कहाँ है? वो डिनर पर भी नहीं आया था और इतनी अचानक यूं तो वो कभी भी कहीं नहीं गया। घर में पहुंचकर सलाम करना भी मुनासिब नहीं समझा। सच सच बताओ, वो कहाँ गया है? फराह बेगम की कुछ देर पहले वाली खुशी चेहरे से नादार्द थी और इसकी जगह परेशानी ने ले ली थी। मामा, इस चूहिया की बातें मत सुने आप। मीर को किसी काम से फौरी तौर पर निकलना था, इसलिए वो चला गया है। जल्दी आ जाएगा, फिर वो खुद आपको बता देगा। आप परेशान मत हो, बच्चा थोड़ी है वो। जिब्राइल ने इन्हें वापस बेड पर बिठाया और खुद पंजों के बल बैठकर इन्हें समझाने लगा। मैं कैसे मान लूँ जेबी, ऐसे तो मीर कभी भी नहीं करता। फराह बेगम की परेशानी हैनवस बरकरार थी। मामा, मीर कभी कुछ गलत नहीं करेगा, भरोसा रखें। जो गलत नहीं करते इनका तवक्कल भी मोइज़े दिखाता है। फिर आप इतनी छोटी सी बात पर खुद को परेशान क्यों कर रही हैं? फराह बेगम को पुरसकून करने की जिब्राइल ने आखिरी सी कोशिश की थी और जिब्राइल कामयाब भी हो गया। सर हिलाकर फराह बेगम खामोश हो गई। जिब्राइल कमरे से निकल आया तो ज़ैनब भी इसके पीछे कमरे से आ गई। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जिब्राइल ने रुक कर पीछे देखा तो ज़ैनी भी इसके पीछे आ रही थी। ये पूछने के मामा से झूठ क्यों कह आए हो? ज़ैनी पहले ही जीने पर रुक गई और गर्दन ऊपर उठाकर जिब्राइल की तरफ देखने लगी। मैंने झूठ नहीं कहा, मीर कुछ भी गलत नहीं करेगा। अब जाओ और मेरे पीछे मत आना। कहता हुआ वो पलट गया। तुमने हिजाब के बारे में झूठ क्यों कहा कि तुम इसे खुश रखोगे? जीने चढ़ते हुए जिब्राइल के कदम वहीं थमे। इसके जबड़े भींचे और रगें तन गई, मगर वो पलटा नहीं। मैंने झूठ नहीं कहा, एक एक लफ्ज़ चबाकर अदा करके जिब्राइल रुका नहीं। ज़ैनब वहीं इसके लहजे पर हक्का बक्का रह गई। ये क्या होता जा रहा था इसके भाइयों को? वो ऐसे तो नहीं थे, वो दोनों फितरतन मुख्तलिफ थे। फिर ऐसा भी क्या हुआ कि वो बदल ही गए? ज़ैनब गायब दमागी से ज़ेने पर बैठती चली गई। अभी से कितनी ही देर वहाँ बैठे रहना था, ठंडे फर्श पर नंगे पाँव से ठंडक अपने अंदर उतारने के लिए। फरवरी की इस सुबह की खूबसूरत खिली खिली धूप में पिस्टल ब्लू कलर पर नेवी ब्लू स्कार्फ फैलाकर ओढ़े इसने क्रॉस बॉडी बैग अपने कंधे पर डाल रखा था। मायदा को अलविदा करके वो लैब से निकली ही थी जब इसका फ़ोन बज उठा। जितने जोश से वो फ़ोन की स्क्रीन अपने सामने लाई थी वो सारा झाग बनकर बैठ गया। वो मेरी कॉल नहीं थी, वो हमदान की कॉल थी। नहायत बेदिली से मेहरान ने फ़ोन उठाया।
کیوں فون کر رہے ہو؟ لہجہ سخت بناتے ہوئے اس نے ہمدان سے فون کرنے کا مقصد پوچھا۔ ابھی وہ پہلا واقعہ بھولی نہیں تھی۔ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے مہرال، پلیز کیا تم میری ہیلپ کر دو گی؟ ہمدان کی آواز سے اس وقت مہرال کو بالکل بھیگی بلی محسوس ہوا تھا۔ سوری، میں دو ٹوک انداز میں مہرال انکار کرنے ہی لگی تھی، مگر مقابل شاید مصیبت میں تھا۔ پلیز مہرال، انکار مت کرنا، مجھے واقعی تمہاری ہیلپ چاہیے، تم منع نہیں کرو گی نا؟ بس ایک بار میری بات سن لو۔ وہ التجائی ہوا۔ مہرال کا دل تھوڑا نرم پڑا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے واقعی ضرورت ہو۔ جلدی بولو، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ مہرال نے لہجہ سخت بنانے کی ناکام کوشش کی۔ میں پارکنگ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کہتے ہوئے ہمدان نے فون بند کر دیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ مہرال فون کو دیکھ کر ہی رہ گئی۔ بھلا یہ کون سا طریقہ ہے مدد مانگنے کا؟ سر جھٹکتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ تھامے پارکنگ کا رخ کیا۔ پارکنگ میں پہنچتے ہی اس نے اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑائی، مگر اسے چند دوسرے اسٹوڈنٹس کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ الجھ گئی۔ ہمدان نے یہ بھی تو نہیں بتایا تھا کہ اتنے بڑے پارکنگ ایریا میں وہ کہاں پر ہے؟ مہرال نے فون ملا کر کان سے لگایا جب اس کے پیچھے سے فون اچک لیا گیا تھا۔ وہ تیزی سے مڑی اور سامنے کا منظر دیکھتے ہی وہ شاکڈ رہ گئی، گویا اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ اس کے عین سامنے ترچھی مسکراہٹ لیے علی بیگ کھڑا تھا۔ تم حلق سے محض یہی لفظ نکالنے کے وہ قابل ہو سکی تھی، ورنہ اس کو اپنے سامنے اتنی بڑی پارکنگ میں دور کھڑے اکا دکا لوگوں کے علاوہ تنہا پاتے اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ کیوں؟ مجھے دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اب وہ مہرال کا فون اپنے دائیں ہاتھ سے بار بار اچھالنے لگا۔ مہرال بے یقین رہ گئی۔ ایک بار پھر سے علی بیگ نے ہمدان کا سہارا لے کر مہرال کو بے وقوف بنا لیا تھا۔ میرا فون واپس کرو بیگ۔ وہ ڈر گئی تھی، مگر ظاہر نہیں کروانا چاہتی تھی۔ مگر پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے، خوبصورت لڑکی۔ کمینی ہنسی ہنستے ہوئے بیگ نے پاس کھڑی گاڑی پر کونی جما لی اور مہرال کے جواب کا منتظر ہوا۔ بھول جاؤ اور میرا فون واپس کرو بیگ۔ اب کی بار وہ ذرا سا چلائی بھی تھی، جس پر بیگ کو غصہ آیا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور اپنے محافظ سے کہہ دینا کہ میری بہن کو پھول بھجوانا بند کرے۔ بیگ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر مہرال ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اسے اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، میرا فون واپس کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نظریں جھکائے وہ قدم قدم پیچھے ہٹا رہی تھی۔ ایک دفعہ میں اثر نہیں، ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا جب کسی نے زوردار لات اس کے پیچھے سے رسید کی اور کراتا ہوا وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ مہرال حیرت زدہ سی دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر آنے والے کو دیکھنے لگی۔ ایک دفعہ میں تمہیں اثر نہیں ہوتا کہ مہرال کے آس پاس بھی نہیں بھٹکنا؟ جبرائیل نے اس کے کالر سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ علی بیگ نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر جبرائیل کی گرفت مضبوط تھی۔ اگر تم نے دوبارہ یہ غلطی کی تو یقین کرو میرے پاس اتنا مواد ہے کہ تمہیں یونیورسٹی سے نکلوانے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ کالر چھوڑو میرا۔ علی بیگ کا سارا جوش جھاگ بن کر بیٹھ چکا تھا۔ یونیورسٹی ہی اس کی کمزوری تھی جو جبرائیل جان چکا تھا، اور اسی کے ذریعے ہی جبرائیل بیگ کو گرانا چاہتا تھا۔ آج چھوڑا ہے، دوبارہ تمہیں بولنے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ ایک جھٹکے سے جبرائیل نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور بیگ کا کالر چھوڑا، جسے جھٹکتا ہوا بیگ دو قدم پیچھے ہوا۔ اور ہاں، جس دن تم مہرال کا پیچھے چھوڑ دو گے تمہاری بہن کو پھول ملنا بھی بند ہو جائیں گے، ورنہ میر کے خیالات تو مزید نیک ہو جائیں گے۔ ایک مسکراہٹ اچھالتا جبرائیل مہرال کی طرف بڑھا اور اسے موبائل تھما کر اشارہ کرتا مہرال کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کندھے اپنا بیگ اتار کر جبرائیل نے بیگ سیٹ پر رکھا اور خود پیسنجر سیٹ پر بیٹھتا منہ پھلا لیا۔ تم بیگ کی بہن کو پھول بھجواتے ہو؟ مہرال گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ جو بھی تھا جیبی ایسا انسان تو نہیں تھا، اس لیے اس کی موجودگی کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے وہ اس پر برس پڑی۔ میں نہیں، میر بھجواتا ہے۔ جبرائیل نے اس کی طرف دیکھے بنا سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ شاید اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ ناممکن۔ مہرال کھا جانے والے انداز میں اس کی بات کی تردید کرتی گاڑی ڈرائیو کرنے لگی۔ بالکل۔ میر نے اسے مان لینے پر زور نہ دیا تو مہرال بے بس ہو گئی۔ کیوں بھجواتا ہے میر اس کے لیے پھول؟ جبرائیل اس کے لہجے میں روحانسی پن محسوس کر سکتا تھا۔ ایک گلٹی اس کے حلق سے ابھر کر معدوم ہوئی، مگر وہ صبر کا مظاہرہ کر کے رہ گیا۔ پھر خیال آنے پر جبرائیل نے اس کے ہاتھ پر نظر ڈالی جو آج اس سفائر سے خالی تھا جس نے میر کو توڑ ڈالا تھا۔ جبرائیل زخمی سا مسکرایا۔ کیونکہ میر نے مسلسل بیگ کو تمہارا پیچھا کرتے پایا ہے۔ جبرائیل رخ پھیر کر بتانے لگا۔ واٹ؟ میر بچہ تو نہیں جو اس بات کا بدلہ اس کی بہن کو پھول بھجوا کر لے گا؟ مہرال حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کی بہن کو نہیں بھجواتا، اس کی بہن کے نام ہمدان کو بھجواتا ہے۔ اور کیونکہ ہمدان یہ نہیں بتا سکتا کہ سرخ گلاب اس کی بہن کے نام سے اس کے اپارٹمنٹ میں ملتے ہیں، اس لیے علی بیگ کو یہ معلوم ہے کہ میر اس کی بہن کو پھول بھجواتا ہے۔ علی کے لیے دو ہی چیزیں معنی رکھتی ہیں، اس کی اعلیٰ تعلیم اور اس کی بہن۔ یہی واحد طریقہ تھا کہ بیگ کو اپنی ناپاک حرکتوں سے باز رکھا جائے۔
جبرائیل نے سنجیدگی سے مہرال کو ساری بات بتا ڈالی۔ ابھی بھی اگر بے کو کچھ نہ کہتا تو مہرال کو یہ بات معلوم نہ ہوتی۔ مہرال کا دل اس میر نامی شخص کے لیے ڈوبنے لگا۔ میر میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا جیبی؟ میر کا ذکر ہوتے ہی اسے وہ دکھ ستانے لگا جو اسے کل سے لگا ہوا تھا۔ میر کل کے بعد سے اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ صبح ڈونٹس لے کر بھی نہیں آیا تھا۔ مہرال کتنی ہی دیر پارک میں اس کا انتظار کرتی رہی تھی مگر میر نہیں آیا تھا۔ اس نے اسے فون بھی کیا، واٹس ایپ پر میسیجز بھی بھیجے لیکن اس نے نہیں دیکھے۔ وہ آن لائن بھی نہیں ہوا تھا اور یہ سب مہرال کو ڈرا دینے کے لیے کافی تھا۔ کیا تم نے اسے فون کیا؟ جبرائیل کو حیرت ہوئی۔ بھلا میر اس کا فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا؟ ایک بار نہیں، 10 بار بھی نہیں، 50 بار بھی نہیں۔ جبرائیل، میں نے اسے 100 کالز ملائی ہیں۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر گرنے کو بے قرار تھے مگر وہ ان کی حدیں باندھتی انہیں روکے ہوئے تھی۔ سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ وہ یہاں نہیں ہے مہرال، کسی وجہ سے وہ کہیں جا چکا ہے۔ وہ آئے گا تو تم سے بات کر لے گا، تم پریشان مت ہو۔ جبرائیل کو اس کی پریشانی کاٹنے لگی مگر جبرائیل کی بات سنتے ہی مہرال نے حیرت زدہ سی گاڑی روکی۔ کیا میر کہاں گیا ہے اور ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ میرے ساتھ بات ہی نہیں کر رہا؟ مہرال کو صدمہ ہوا۔ ابھی تو اسے اچھے دوست ملے تھے، ان میں سے بھی ایک الگ ہو گیا، وہ جو اسے کسی پل بھی اکیلے نہیں چھوڑتا تھا۔ مہرال اس سے بات کرنے سے بھی گئی تھی، اس کا کوئی بہت ضروری کام تھا۔ مہرال اور ڈونٹ آرز کی طرف گاڑی لے جاؤ، زینی وہیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ میں آتے ہوئے اسے وہیں ڈراپ کر کے آیا تھا۔ جبرائیل ماحول میں تناؤ کو نارمل کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا اگر مہرال نے مزید تفصیلات پوچھی تو وہ جھوٹ نہیں بول پائے گا۔ مہرال نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی اور غائب دماغی سے گاڑی چلانے لگی۔ تمہیں زینی سے دوستی کیے کتنا عرصہ ہوا ہے مہرال؟ جبرائیل جو کب سے اسے کچھ سمجھانا چاہتا تھا بالآخر بول پڑا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب 2 ماہ ہو گئے۔ حواس میں آتے ہی مہرال نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ کیا کبھی تم نے زینی کے نامحرم دوست دیکھے ہیں یا اسے نامحرم لوگوں کے ساتھ بے باک ہوتے دیکھا ہے؟ جیبی نے مہرال کے اس پہلو پر چوٹ کی تھی جس سے وہ یکسر بے خبر تھی۔ بھلے یہ بات مہرال کو کب کسی نے سمجھائی تھی؟ بالکل نہیں، لیکن میں نے کبھی کوئی لڑکی بھی اس کی دوست نہیں دیکھی۔ مہرال نے ناسمجھی سے جبرائیل کو بتایا۔ کیا تم اس کی دوست نہیں ہو؟ جبرائیل نے اس کی یادداشت پر زور دلوانا چاہا تو وہ اپنی بے وقوفی پر مسکرا دیا۔ اچھا، اس سب کا بھلا کیا مطلب ہے؟ مہرال کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ جبرائیل کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں تمہیں میر اور زینی کی طرح بہت کچھ تو نہیں سمجھا سکتا مگر میں تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں مہرال کہ جبرائیل 2 پل کو رکا، پھر بہتر الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بتانے لگا۔ عورت کو باوقار ہونا چاہیے، ایسا کہ کوئی سے بات کرنے سے پہلے بھی 10 دفعہ سوچے، اور اسے ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ چلے تو غیر محرم اس سے 10 قدم دور رہ کر چلے۔ جبرائیل کے دماغ میں فرح بیگم کی شبیہ جھلکی تو وہ مسکرایا۔ تو پھر تو کبھی کوئی مدد کے لیے بھی نہیں کہے گا۔ مہرال کو لگا کہ جبرائیل نے ابھی کچھ دیر پہلے والے واقعہ کی وجہ سے اس بات کا آغاز کیا ہے، اس لیے اپنے تئیں وہ مشکل میں پڑ گئی تھی۔ جس کو واقعی مدد چاہیے ہوتی ہے وہ 10 قدم دور رہ کر بھی مدد مانگ لیتے ہیں۔ گاڑی ڈونٹ آرز کے سامنے رکی تو جبرائیل اس کو جتاتا ہوا گاڑی سے اتر آیا۔ مہرال وہیں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اگر وہ اپنا لہجہ دوسرے لوگوں کے لیے نرم نہ رکھے اور دو ٹوک انداز میں بات کرے تب بھی وہ مدد کر سکتی ہیں۔ مدد کے لیے لازمی نہیں ہے کہ سامنے والے کے ساتھ بے باک ہوا جائے، اور کوئی بھی جب چاہے آپ تک رسائی حاصل کر لے۔ چند پل لگے اسے خود کو یہ باور کروانے میں، پھر ہوش کی دنیا میں آتے ہی وہ بھی گاڑی سے اتر گئی۔ بیکری میں قدم رکھا تو زینی کاؤنٹر کے پاس کھڑی ہو کر جبرائیل کو شاید کسی قسم کی تفصیل بتا رہی تھی مگر وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس وقت زید اس سے کتنے ہی دور تھا۔ وہ اب زینی کا بغور مشاہدہ کرنے لگی۔ مہرال، زینی کی نظر مہرال پر پڑی تو وہ پرجوش سی مہرال کی طرف لپکی۔ میر کی جگہ تم نے سنبھالی ہے؟ مہرال نے یہ بات خوشگوار لہجے میں نہیں کہی تھی بلکہ وہ صدمے میں تھی۔ زینی نے محسوس کیا تھا، نہیں بھائی، یہ تو معمول کی بات ہے، میں اکثر یہاں آیا کرتی ہوں۔ زینی اس کا ہاتھ پکڑتی فرمنٹیشن روم کی طرف بڑھ گئی۔ جبرائیل زید کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جیبی نے تم سے کیا ضروری بات ڈسکس کرنی ہے؟ زینب وہاں سٹیل کے کاؤنٹر پر لیپ ٹاپ رکھ کر اس کے سامنے پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھی تو مہرال بھی اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایسا کہا ہے کیا؟ مہرال حیران تھی۔ جیبی کو اس سے کیا بات کرنی تھی؟ میں نے بالکل ایسے ہی کہا ہے۔ جبرائیل ان دونوں کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زینب اپنی کرسی سے اٹھی تو وہ اسی کرسی کو تھوڑا کھینچ کر بیٹھ گیا۔ زینب بھی اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہم کل کی ریکارڈنگ دیکھنے والے ہیں؟ مہرال کے دماغ میں جو پہلی بات آئی تھی وہ اس ریکارڈنگ کی تھی۔ جبرائیل نے محض ساری لا دی اور اپنا لیپ ٹاپ آن کرنے لگا۔ وہ اسے کہیں باہر بھی دیکھ سکتے تھے لیکن یہ حساس معلومات تھی اور وہ خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ مگر میر کے بنا
तुम्हें मेरे पीछे मीर नजर नहीं आ रहा? जिब्राइल का कहना ही था कि मीराल ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां मीर नहीं था बल्कि वो ज़ैनब थी, जो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखकर हाथ हिलाने लगी। मीराल का दिल मजीद बुझ गया। जिब्राइल को फर्क नहीं पड़ा होगा, मगर मीराल को फर्क पड़ता था। इसके ना होने से इसे फर्क पड़ रहा था। ये पकड़ो। जिब्राइल ने एक ईयरपीस मीराल के हवाले कर दिया। ज़ैनब ने दूसरा ईयरपीस लेने को हाथ बढ़ाया ही था कि जेबी ने इसे अपने कान में लगा लिया। वो हैरत ज़दा रह गई। नहीं ज़ैनी, बच्चों की सुनने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। तुम ये सब करके भी मनहूस ही रहोगे, निकम्मे इंसान। जल भुनकर जब ज़ैनब कुछ ना कर सकी थी तो कुड़ कर रह गई। जिब्राइल ने इसकी बातों का खुद पर कोई असर नहीं लिया। स्क्रीन पर वीडियो चलते ही काली स्क्रीन नमूदार हुई, मगर मीराल की आवाज़ इसमें वाज़ेह तौर पर सुनी जा सकती थी। नहीं, वहाँ से शुरू करो जहाँ बाजवा गाड़ी से उतरेगा। मीराल ने अक्लमंद बनने की कोशिश की, मगर जेबी इसे अफसोस भरी नज़रों से देख कर रह गया। इस दौरान कुछ खास भी हो सकता है। वापस रुख मोड़ते हुए जिब्राइल लैपटॉप देखने लगा और मीराल जल कर रह गई। स्क्रीन पर अब लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता हुआ नजर आ रहा था। बाजवा गाड़ी में जा बैठा और बेसमेंट का सफ़र भी कट चुका था। अब बाजवा गाड़ी से उतरने लगा, मगर यहाँ तक कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी जो इन दोनों के लिए करामत साबित हो पाती। मीराल ने गुस्से से भरपूर नज़र जिब्राइल पर डाली, मगर जिब्राइल खामोशी से लैपटॉप स्क्रीन की तरफ ही देखता रहा, इस बात को जानते हुए कि मीराल की बात दुरुस्त साबित हुई थी और अब वो इसे कातिलाना नज़रों से देख रही थी। वक्त ज़ाया मत करो मीराल, ये जेबी ढीठ हैं, तुम स्क्रीन को गौर से देखो। हंसी दबाते हुए ज़ैनी ने मीराल को स्क्रीन की जानिब मुतवज्जे करवाया। बाजवा अब गाड़ी से उतर चुका था। मीराल की धड़कन थोड़ी तेज़ हुई और जिब्राइल भी मजीद मुनहमिक अंदाज में देखने लगा जहां बाजवा आन रुका था। इस जगह को वो दोनों पहचानने से कासिर थे। ये कौन सी जगह है? मीराल बिलाखिर बोल पड़ी, जबकि जिब्राइल खासा बदमज़ा हुआ। ऑफ कोर्स ये वेयर हाउस ही होगा ना। स्क्रीन से नज़रें हटाए बिना जिब्राइल ने ऐसे बताया जैसे वो डिस्टर्ब हुआ हो। मीर होता तो वो स्क्रीन पर चलती रिकॉर्डिंग रोककर कितने ही तहम्मुल से इसे सारी बात समझाता। एक बार फिर वो रुहासी हो गई और स्क्रीन की तरफ देखने लगी। बाजवा अब किसी राहदारी से होता हुआ एक दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। लकड़ी के इस दरवाजे पर शेर का सर मुनक्किश किया गया था और दरवाजे के सामने एक गार्ड देखा जा सकता था जिसका सिर्फ धड़ी नजर आ रहा था। कैमरा कुछ ज्यादा डगमगाया और बाजवा के हाथ में एक मोबाइल नजर आया जो इसने अपने सामने वाले गार्ड को थमा दिया था। गार्ड ने अब इसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। बाजवा अंदर बढ़ा तो इसके सामने एक बहुत बड़ा सा कमरा था जिसके वस्त में सिर्फ एक मेज़ और बहुत सारी कुर्सियां दिख रही थी। शायद बाजवा घूमता फिरता तो कमरे में मौजूद दूसरी अशिया भी नज़र डाली जा सकती। मेज़ की दोनों अतराफ में कुर्सियों पर बैठे नफूस देखे जा सकते थे, मगर इनके चेहरे वाज़ेह ना थे। सरबराही कुर्सी पर बेशक चेहरा नहीं देखा जा सकता था, मगर मीराल इसे बखूबी पहचानती थी। वो निज़ामी था, घटिया शख्स, भेड़िया। मीराल मुंह में बुड़बुड़ाई तो ज़ैनी से देख कर ही रह गई, मगर जिब्राइल बहुत महफूज हुआ। बाजवा अब कदम कदम आगे बढ़ रहा था, मगर वहाँ मौजूद मेम्बरान की चेहरों के रुख और निज़ामी की तरफ मुड़े हुए थे। बाजवा टेबल के दाएं जानिब बड़ा था। शायद वहाँ एक कुर्सी खाली थी जो भी ज़रूर निज़ामी ने अपने चमचे के लिए मुख्तस कर रखी होगी। दाएं तरफ जगह रखना इस बात का अंदिया है कि बाजवा निज़ामी का दायां बाजू है। जिब्राइल ने वाज़ेह किया तो मीराल इसके गौर फिक्र पर हैरान रह गई। चूँकि हमारे तमाम मेंबरान पूरे हो चुके हैं और एक मेंबर आज किसी वजह से शामिल नहीं हो सके, तो मैं बहुत ताज़ीम के साथ अपने नए मेंबर को आप सबसे मुतारिफ़ करवाना चाहूँगा। बाजवा जहाँ बैठा था, स्कैन सामने जिस शख्स पर मीराल की नज़र पड़ी से देखते ही मीराल की रूह फना होने को थी। ये तो वही था। मीराल ने अपने दोनों हाथों को लबों पर ऐसे रख लिया जैसे वो चीख दबा रही हो। सामने वही देवकामत शख्स था जो इस दिन इसे रेस्टोरेंट में मिला था और इसने समीर को मारा भी था। ये शख्स स्मगलर था। क्या मीराल ने इसके साथ पंगा ले लिया था? कौन है ये मीराल? जेबी ने वीडियो रोक कर पूछा। शायद वो एक मेंबर को जान चुके थे। इस शख्स से मीर भी मिला था रेस्टोरेंट में। ये शख्स मीर से उलझा था। दुनिया इतनी छोटी थी। मीराल कांपते हाथ चेहरे के नीचे रखे बस सोच कर रह गई। क्या नाम है इसका? कुछ जानती हो इसके बारे में? जिब्राइल पेन से जल्दी जल्दी कोरे कागज़ पर कुछ लिखने लगा। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये शख्स बस हमें इत्तफाकन मिला था और वो अब खुद को नॉर्मल कर चुकी थी। ज़ैनब अब तीनों के लिए चाय ले आई थी और खुद भी स्टूल खींचकर बैठ गई। कोई बात नहीं, हम पता कर ही लेंगे। जिब्राइल ने कलम वापस रखते हुए दोबारा से रिकॉर्डिंग प्ले की। बाजवा और इसके सामने देवकामा शख्स अब खड़े हो चुके थे। शायद बाकी मेंबरान भी खड़े हो चुके थे। आप दाऊद खान हैं। अभी तक 200
10 مختلف برانڈز کا اسلحہ افغانستان سے پاکستان منگوانے میں 100% کامیاب رہے۔ حدید و گرمانی کی طرح اب یہ ہمارے تیسرے ممبر ہیں جو ملک سے باہر اسلحہ اسمگل کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ میرال کا دل تو کسی نے پاش پاش کر دیا تھا۔ یہ کیسا بم گرایا تھا نظامی نے میرال پر؟ کیا وہ اسے جھوٹ سمجھے؟ حدید گرمانی جیسا شخص ایک اسمگلر ہو سکتا ہے؟ اسمگلر، لوگوں کا قاتل، ظالم! کیا یہ وہی تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ جبرائیل نے فوراً ویڈیو روک کر میرال سے غلط الفاظ کے ساتھ تصدیق چاہی، جسے سنتے ہی زینی کے ساتھ ساتھ میرال نے بھی بے یقینی سے جبرائیل کو دیکھا تو وہ فوراً گڑبڑا گیا۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ کیا یہ نظامی کے دوست کا بیٹا ہی ہے نا حدید؟ مجھے یقین نہیں آ رہا وہ ایک اسمگلر کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا تعلیم یافتہ اور میچور ہونے کے باوجود وہ اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ آج تو میرال کو صدمے پر صدمہ مل رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ یعنی ہم 3 اسمگلرز کو جان گئے، ایک نظامی، دوسرا حدید اور تیسرا یہ جبرائیل اپنا قلم کنپٹی پر رکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب اسے کوئی نام نہ سوچا تو اس نے خود سے اس کا نام رکھ لیا اور کاغذ پر لکھنے لگا، اور تیسرا یہ بگ شو، 3 نہیں 4، یہ نیا ممبر جو متعارف کروایا گیا ہے، یہ نظامی کی ڈونیشن فاؤنڈیشن میں اس کا پارٹنر ہے، داؤد خان۔ میرال ابھی بھی صدمے سے باہر نہیں آ سکی، مگر اس صدمے کے نام وہ ان تینوں کی محنت نہیں کر سکتی تھی۔ جبرائیل نے لکھنا شروع کیا تو میرال نے پھر سے لیپ ٹاپ پر ویڈیو چلا دی، جبکہ زینی ابھی اپنے صفحات پر کچھ لکھنے میں منہمک تھی۔ داؤد خان، یہ سہیل باجوہ ہیں۔ باجوہ اب ایک ایک کر کے اپنے ممبران کے نام متعارف کروانے لگا، مگر اگلے ہی ممبر کا نام جب لیا گیا تو اسی لمحے جبرائیل کی بھی دنیا رک گئی تھی۔ شاید اس دنیا میں موجود سانس لینے کے لیے ہوا بھی ختم ہو گئی تھی۔ کیا واقعی دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ یہ ہارون خان اور شیروز زمان خان تورخم بارڈر سے افغانستان اسلحہ کی فراہمی کی دیکھ بھال کا ذمہ ان دونوں کا ہے۔ اس کے علاوہ شیروز زمان خان ٹرائی بارڈر پر بھی اسلحہ کی آمد و رفت کو سنبھالتے ہیں۔ نظامی اور بھی ممبرز کو متعارف کروانے لگا، مگر جبرائیل کا دماغ صرف ایک ہی نام پر اٹک گیا، شیروز زمان خان۔ جبرائیل کو بالکل سن پا کر میرال نے جبرائیل کو متوجہ کروایا، جو ابھی بھی ساکت سا اسکرین کی طرف دیکھتا جا رہا تھا، جہاں فی الحال صرف دیو قامت شخص کا چہرہ اور آدھا دھڑ نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں جیبی؟ شیروز خان اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہہ پایا۔ وہ اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ حلق میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ ورق پر لکھتی زینب بھی متوجہ ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، کون ہے شیروز خان؟ میرال سمجھ کر سر ہلاتی جبرائیل سے پوچھنے لگی، مگر جبرائیل بنا پلک جھپکے اسکرین کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ شیروز خان تو تایا جان ہے، زینب نے عام سے انداز میں میرال کو بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئی، جبکہ زینب الجھ گئی اور ناسمجھی سے جبرائیل کی طرف دیکھنے لگی۔ جیبی کیا ہوا ہے تایا کو؟ کچھ نہیں زینب، میرے خیال سے یہ کسی اور شیروز کی بات ہو رہی ہے۔ جیبی بھی ابھی ان کا چہرہ تو نہیں دیکھا نا تم نے؟ ہو سکتا ہے یہ کوئی اور شیروز خان ہو جو نظامی کا دوست ہو۔ میرال نے زینب کے سامنے دانستہ دوست کا لفظ استعمال کیا۔ وہ زینب کے سامنے اس کی تایا کو اسمگلر نہیں کہنا چاہتی تھی، لیکن شاید تایا ہی تمہارے ڈیڈ کے دوست ہیں۔ اس دن تایا کے بیٹے کی شادی میں تم اپنے ڈیڈ کے ساتھ ہی آئی تھی نا؟ زینب نے سادگی سے میرال کو مشکل میں ڈال دیا تھا، جو اب جبرائیل کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ جبرائیل ششدر سا اب اسکرین کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ میرال نے نظریں جبرائیل سے ہٹا کر اسکرین کی طرف کی، جہاں جبرائیل نے اپنی انگلی سے اشارہ کر رکھا تھا۔ یہ میرال نے ناسمجھی سے جبرائیل کی طرف دیکھ کر استفسار کیا۔ یہی شیروز زمان خان ہے؟ جبرائیل اسپاٹ چہرہ لیے میرال کو بتانے لگا۔ میرال کو اس کا چہرہ اس وقت بے تاثر نظر آنے لگا۔ یعنی تمہارے تایا؟ محتاط نظروں سے میرال نے ایک نظر زینب پر ڈالی۔ وہ رکی ہوئی اسکرین پر اپنے تایا کو دیکھ سکتی تھی، جو دور کھڑے کسی سے ہاتھ ملاتے اسکرین کے کسی کونے پر نظر آ رہے تھے۔ وہ نظامی کے ہی دوست ہیں کیا؟ یہ تبھی تھا جب نیا ممبر کی آمد پر چھوٹی سی پارٹی کا آغاز ہو چکا تھا اور تمام ممبران مہنگے مشروبات گلاس میں انڈیلتے جشن منا رہے تھے۔ باجوہ گھومتے پھرتے سب سے باتیں کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان میں سے اکثر چہرے اسکرین پر دیکھے جا سکتے تھے۔ تم ایک بات کتنی بار پوچھتی ہو میرال؟ اف، یہ دیکھو، یہ تایا ہی ہے۔ زینب نے انگلی اسکرین پر رکھ کر تصدیق کر دی، مگر جبرائیل کی رگیں تن گئی تھی اور میرال اب اس کے چہرے پر غم و غصہ واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ کیا تمہیں مزید یہ فوٹو دیکھنی ہے؟ جبرائیل نے پوچھتے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی، جو اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ میرال انکار کر دیں۔ نہیں، وہ بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ اب جان چکی تھی کہ جیبی اگلا جو بھی قدم اٹھائے گا وہ ان اقدام سے بہت بہتر ہوگا جو میرال اٹھا سکتی ہیں، اس لیے میرال نے ویڈیو فوٹیج کا معاملہ جیبی پر چھوڑ دیا۔ ٹھیک، سر ہلا کر لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالتا جیبی فوراً وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس نکمے کو کیا ہوا؟ زینب اب جبرائیل کی کرسی پر بیٹھ کر اسے جاتا ہوا دیکھ کر رہ گئی۔
شاید اسے اچھا نہیں لگا کہ اس کے تایا نظامی کی دوست ہیں۔ میرال نے اپنا رخ زینب کی طرف موڑ لیا، جو اب اپنی کونی کاؤنٹر پر رکھے اپنا چہرہ تھیلی پر جما کر فرصت سے میرال کو دیکھنے لگی۔ پہلے کب بھلا اس کے تعلقات تایا سے اچھے رہے ہیں جو اسے غصہ آیا ہو؟ زینب نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تو میرال خاموش ہو گئی۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہوئے تو میرال نے ہمت مجتمع کر کے خاموشی میں خلل پیدا کیا۔ باوقار عورت کون ہوتی ہے زینب؟ میرال سوال کر کے حسرت بھری نظروں سے زینب کو دیکھنے لگی، جس کی مثال کچھ دیر پہلے ہی جبرائیل نے دی تھی، وہ جو اللہ کی حدود کو نہیں توڑتی۔ زینب حیران تھی اس کے سوال پر۔ ابھی صبح ہی تو فرح بیگم اس کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے اسے باوقار عورت کا درس دے رہی تھی، پھر آج ہی کیسے؟ میرال نے پوچھ لیا۔ نہ محرم دوست بنانے سے وہ حدود ٹوٹ جاتی ہیں کیا؟ خوف کا سایہ اس کے چہرے پر لہرایا۔ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتی میرال، مگر باوقار عورت وہی ہوتی ہیں جو نامحرم سے اپنا دامن بچا کر چلتی ہیں۔ اگر میں صاف الفاظ میں کہوں تو مومن عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نامحرم مردوں سے دوستی کر لیں۔ زینب خوش تھی، جو بات وہ میرال کو سمجھانا چاہتی تھی وہ اس نے خود ہی پوچھ ڈالی تھی۔ اور اگر نامحرم مرد آپ کے بارے میں اس طرح نہ سوچتے ہو، میرا مطلب ان کی سوچ پاک ہو، وہ جانتی تھی کہ فرح بیگم نے اپنے بیٹوں کی پرورش بہت اچھی کی ہے، اس لیے وہ تو گواہی دینے کو تیار بیٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کوئی ڈھیل نہیں دے رکھی، مقابل جتنا بھی پاک اور شفاف ہو، اگر وہ تمہارے لیے نامحرم ہے تو اصول پھر بھی وہی ہیں، دو نامحرم دوست نہیں ہو سکتے۔ اور ویسے بھی مومن ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ مومن سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ زینب جانتی تھی کہ اب اس کے دماغ میں جنگ چھڑ جائے گی، ایسا ہی پہلی بار اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ لیکن چلو فرض کرو کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جس کے خیالات بہت پاک ہوتے ہیں، اور پھر میں ایک نامحرم دوست سے صرف دوستی کرنا چاہوں اپنے تئیں۔ میرال نے بڑا پتے کا سوال کیا۔ بابا جی کیا کمال منطق ہے آپ کی، کتنے ہی نیک خیالات ہیں آپ کے، مگر نیک ہونے کے باوجود آپ کے نفس نے ٹھاٹھے مارے اور پہلے ہی ہاتھ کو توڑتے ہوئے وہ نامحرم سے دوستی کرنے پر اکسانے لگا۔ یہ شیطان کی ہی ایک چال ہے، وہ تمہیں کسی ایسی چیز پر اکسائے گا جو بظاہر تو ٹھیک لگے گی مگر وہ تمہیں گناہ کی طرف لے جائے گی۔ زینب کو کچھ یاد آئے تو وہ آنکھیں میچ کر رہ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی تو گنجائش رکھی ہوگی۔ میرال ہلکان ہو رہی تھی، وہ اپنے ایسے دوست نہیں کھونا چاہتی تھی جو اس کے لیے نعمت تھے۔ اللہ تعالیٰ فیصلے اتارتے ہیں میرال، گنجائش نہیں۔ زینب نے میرال کے چہرے پر مایوسی دیکھی۔ مگر کیا کوئی راستہ نہیں ہے؟ میں اپنے دوستوں سے الگ نہیں ہونا چاہتی، اور ان جیسے دوست تو مجھے کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ اتنا سخت فیصلہ وہ ایک ہی بار میں کیسے لے لیتی ہے؟ نا تمہارے چلنے کے لیے دو راستے ہیں میرال۔ زینب نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ جو مرجھائی گئی تھی فوراً خوشی سے چہک اٹھی۔ کیا کون سے راستے ہیں؟ میرال نے اپنے ہاتھوں میں زینب کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ عبداللہ بہت اچھا دوست ہوتا ہے، اسی دوست کے لیے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ عبداللہ کا ساتھ بس ایک جہان کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ساتھ دونوں جہانوں کا ہوتا ہے۔ اگر ایک جہان کا ساتھ آپ کو دو جہانوں کے ساتھ سے دور کر رہا ہے تو بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہے اگر تم عبداللہ کو چن لو۔ اس نے فرح بیگم کی بات دہرائی جس کی کبھی اسے ضرورت پڑی تھی۔ کیا مطلب؟ میرال کی زبان لڑکھڑائی۔ اگر کبھی عبداللہ تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہے تو یاد رکھنا فوراً اللہ کی طرف رجوع کر جاؤ، وہ تمہیں تھام بھی لیں گے اور ڈھانپ بھی دیں گے۔ زینب نے اپنے گرم ہاتھوں سے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ سے ہلا کر اسے اپنے موجودگی کا احساس دلانا چاہا، مگر وہ تو سن ہی ہو بیٹھی تھی۔ کیا اسی لیے تمہارا کوئی دوست نہیں ہے؟ کچھ پل پہلے کا رشک زبان پر آ ہی گیا، مگر اب کی بار زینب کے چہرے پر سایہ لہرایا تھا، مگر وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ کچھ لمحے خاموش رہی تو میرال کو لگا اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ پھر اسی لمحے زینب نے کچھ کہنا چاہا۔ پچھلے سال میرا سیکشن بدلا تو میں ایک نئے گروپ سے جا ملی، 3 لڑکیوں کے اس گروپ میں چوتھی میں بھی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ بریک کے وقت مجھ سے الگ ہو کر کچھ باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے ان سے دوستی بڑھا دی تو مجھے معلوم ہوا کہ چھٹی جماعت کے اسٹوڈنٹس اسکول کے لڑکوں کے بارے میں باتیں کیا کرتی تھی۔ میں ڈر گئی تھی کیونکہ یہ سب میرے لیے بالکل گناہ کے مترادف تھا۔ میں نے انہیں منع کیا اور دھمکی دی کہ اگر انہوں نے ایسا کرنا بند نہیں کیا تو میں ٹیچر کو بتا دوں گی۔ وہ خوف زدہ ہوئی تو ان میں سے وہ جو میری بیسٹ فرینڈ تھی میرے بیگ میں لیٹر ڈال دیا اور اسے ٹیچر کے سامنے نکال کر مجھے بدکردار کہا۔ ساری کلاس کے سامنے جب میں بدکردار کہلائی تو میں ڈری ضرور تھی، مگر اسی دن صبح کے وقت میں نے سورۃ النور میں تہمت بھرنے والوں کی سزا پڑھی تھی اور اپنے ٹیچر کے سامنے بہت باوقار طریقے سے جا کر پہلے وہ آیت سنائی اور پھر انہیں بتایا کہ اگر کسی بھی طرح ثابت ہونے سے پہلے کسی نے بھی میری کردار کشی کی تو بلا شبہ وہ بھی مجھ پر تہمت باندھے گا
اور میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ خیر سارا معاملہ پرنسپل آفس لے جایا گیا اور میں نے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ تفتیش مکمل ہونے پر ثابت ہو گیا کہ یہ سب میری بیسٹ فرینڈ نے اپنی فرینڈس کے ساتھ مل کر کیے ہیں۔ مجھے بہت عزت سے کلاس میں واپس لایا گیا تھا۔ وہ تینوں روتی ہوئی کلاس میں اپنے بیگ اٹھانے آئی تھی۔ ان میں سے 2 کو ہفتہ بعد کلاس میں آنے کی اجازت ملی تھی، جبکہ میری بیسٹ فرینڈ وہ پھر کبھی نہیں آئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میری دوستیں نہیں ہیں، مگر صرف میں انہیں دوست رکھتی ہوں جو میرے ساتھ ایسی گفتگو نہ کریں جس سے میرا ایمان خراب ہونے کا خدشہ ہو۔ زینب کی بات سن کر مہرال دنگ رہ گئی تھی۔ اس ننھی بچی میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اپنے لیے لڑ سکتی تھی۔ اس کا اپنے ایمان کے لیے جذبہ دیکھ کر مہرال کو اب اس پر مزید رشک آنے لگا۔ کیا تم نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا؟ مہرال کی حیرت تھی کہ تھم کے نہیں دے رہی تھی۔ ہمارے گھر میں باتیں نہیں چھپائی جاتی۔ میں نے گھر آ کر ساری بات ڈنر ٹیبل پر کہہ ڈالی تھی۔ سب سے زیادہ جیبی نے مجھے سراہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں ایک باوقار لڑکی ہوں جو اپنی حدود بھی جانتی ہے اور دوسروں کو انہیں توڑنے کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ زینب نے ایک پرسکون سانس خارج کی۔ اور میر، اس نے کیا کہا تھا؟ وہ اطاولی تھی۔ ضرور نانا جان کی ہی کوئی بات کی ہوگی۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے ہمیں وہ باتیں بھی پتہ چل گئی ہیں جو پہلے بات ہمارے بڑوں کو معلوم ہوتی تھی، لیکن اب جب ہماری جنریشن ان باتوں کے متعلق جاننے لگی ہے تو مخالف صنف کی طرف اب نہ صرف ہماری نوجوان نسل بلکہ ہمارے چھوٹے بھی کشش محسوس کرنے لگے۔ بعض تو اسے محض فیشن کے طور پر اپنا لیتے ہیں۔ انٹرنیٹ معلومات کا سیلاب ہے۔ سونار کی دکان کے باہر بیٹھا خاکروب اگر نالی میں ہاتھ ڈال کر قیمتی سامان نکالے گا تو غلاظت سے ہاتھ تر ہونے کے عوض قیمت ملے گی، جبکہ قیمتی سامان چھوڑ کر گندگی ٹٹولنے والے کے ہاتھ میں صرف غلاظت آئے گی۔ اب یہ فیصلہ تو ہم لوگوں کو ہی کرنا ہوگا کہ ٹیکنالوجی سے ہمیں گندگی نکالنی ہے یا ایسی معلومات جس کی عوض ہمارا بھلا ہو۔ زینب نے میر کی رٹی رٹائی بات میں کچھ اپنی باتیں شامل کر کے اسے بتا دی۔ یہ نانا جان کی باتیں تو نہیں تھیں مگر مہرال کے دل کو لگی تھی۔ زینی، میری بائک یونی ہے۔ مہرال، کیا تم زینی کو ڈراپ کر دو گی؟ جیبی نے دروازے میں ہی رک کر مہرال سے استفسار کیا۔ کیوں نہیں؟ مہرال چونکی اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تو جیبی بھی پلٹ گیا۔ بس 5 منٹ رکو مہرال، میں آتی ہوں۔ زینی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر جبرائیل کی طرف لپکی تو مہرال سر ہلا کر واپس بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد خالی کمرے میں موبائل کی بیپ ہوئی تو مہرال فوراً سے موبائل کی جانب لپکی مگر مایوسی ہوئی۔ نوٹیفیکیشن مطلوبہ شخص کی جانب سے نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے فون ملا کر کان کے ساتھ لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر فون نہیں اٹھایا گیا تھا۔ تم کب سے سنگ دل ہو گئے میر؟ خلا میں گھرتے ہوئے وہ بجھے دل سے سوچنے لگی۔ جب تم ملو گے تو میں تم سے اپنی ہر کال کا حساب لوں گی، ہر دکھ کا شکوہ کروں گی، مگر میری دعا ہے کہ وہ وقت جلدی آ جائے، کہیں تب تک میں تمہیں کھو ہی نہ دوں۔ کچھ دیر پہلے زینب کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بعد اب اسے یہی ڈر تھا کہ وہ میر کو کھو دے گی، مگر کھونا تو پڑتا ہے۔ نامحرم آپ کا کتنا ہی خیرخواہ صحیح، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو اسے کھونا ہی پڑتا ہے تاکہ آپ اللہ کو پالیں۔ ہر کوئی یہ بات نہیں سمجھ پاتا، لیکن جو سمجھ پاتے ہیں وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ اپنی نیم روشن کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنا بیگ اسٹڈی ٹیبل پر ڈالتے ہوئے اس نے اپنا اسکارف اتارا ہی تھا کہ کمرے کی تمام بتیاں خود سے روشن ہو گئی۔ مہرال تیزی سے مڑی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مہرال اپنے بیڈ پر نیم دراز مہک کو حیرت زدہ سی دیکھنے لگی، جو شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، کہاں تھی تم؟ مہک اب اٹھ کر اپنی ہڈ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی مہرال تک آ گئی۔ تمہیں کب سے میرا انتظار رہنے لگا؟ مہرال یہ کہہ کر رکی نہیں تھی، اپنی وارڈروب کی طرف بڑھ گئی اور اپنے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ کیا تمہاری میری ملاقات نہیں ہوئی؟ مہرال ٹھٹکی۔ مہک کو اس بارے میں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ کیا تمہاری میر سے ملاقات نہیں ہوئی؟ مہرال ٹھٹکی۔ مہک کو اس بارے میں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میں کیوں بلا وجہ کسی سے ملاقات کروں گی؟ مہرال اچھمپے سے پلٹی تو مہک مسکرا رہی تھی، لیکن وہ مجھ سے ملا تھا۔ مہک اپنے بالوں کی ایک لٹ اب اپنی انگلی پر لپیٹنے لگی۔ تم سے جھوٹ بول رہی ہو تم؟ مہرال یقین ہی نہ کر پائی۔ وہ تو عام حالات میں بھی مہک سے نہ ملے، اب تو وہ پھر بھی کہیں غائب تھا۔ جب وہ تم سے ملے تو اسے پوچھ لینا، اس نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میں ابھی انتظار کروں، واپس آ کر وہ مجھ سے ملے گا، اس نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ مہرال مہک اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر نہایت جوش سے دوستانہ انداز میں بتانے لگی۔ اس وقت مہرال کو اس کے برتاؤ پر حیرانگی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت اس میں کچھ ٹوٹا تھا، شاید کرچی کرچی ہوا تھا۔ ملنے کا وعدہ کیا ہے؟ غائب دماغی سے وہ بس مہک کی بات ہی دہرا سکی تھی۔ ہاں، ملنے کا وعدہ کیا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی مہر، وہ کہہ کر گیا وہ جلد ہی آئے گا، وہ مجھ سے خود ملنے آئے گا۔ اس کے ساتھ اس کا بیگ بھی تھا، مگر وہ جہاں گیا ہے وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، اس نے مجھے منع کر رکھا ہے۔ مہک بہت پرجوش تھی۔ مہرال نے اسے اتنا کچھ کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنا غرور
غرور، گھمنڈ، اکڑ سب بھول کر مہک اسے اپنے دل کی بات بتا رہی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں جاننا بھی نہیں ہے، ویسے بھی مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرال آنکھیں چراتی وہاں سے کھسک گئی، جانتی تھی کچھ پل اور رکے گی تو پھٹ پڑے گی، اور یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ مہک کے سامنے کرنا چاہتی تھی۔ تم یہ کپڑے مت پہنو مہر، ڈیڈ نے پیغام بھیجا کہ تیار ہو جاؤ، ان کے دوست نے پارٹی دے رکھی، وہاں بہت سے لوگ ہوں گے۔ مہک نے اسے اپنے آنے کا مقصد بھی بتا دیا اور وہاں سے چلی گئی، مگر مہرال تو وہیں کھڑی رہ گئی۔ پارٹی میں جانے کا مطلب تھا نظامی کے ہر جانے والے سے ہاتھ ملانا اور ایسے لباس میں جانا جو اس کے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نظامی کو انکار کرنے کا مطلب تھا بھوکے شیر کے منہ میں ہاتھ دینا۔ اللہ تعالیٰ، اس شخص سے بچ کر میں کہاں جاؤں؟ بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ ایک اور امتحان اس کے انتظار میں تھا، توکل کا امتحان، اور وقت پانی کی طرح بہتا جا رہا تھا۔ سفید سادہ کرتے اور پاجامے میں وہ بات لے کر نکلی تو طرح طرح کی سوچوں نے اس کا سر دکھا دیا تھا۔ شدید ٹھیسوں کے ساتھ اس نے نیچے جا کر اپنے لیے چائے بنانے کا ارادہ کیا۔ سر پر براؤن اسکارف لپیٹتی اور اسے پھیلا کر خود کو اچھی طرح ڈھانپتی باہر نکلنے تک یکسر یہ بھول چکی تھی کہ کچھ دیر پہلے اسے نظامی کی طرف سے حکم نامہ سنایا جا چکا تھا۔ تیار نہیں ہوئی تم ابھی تک؟ وہ نیچے پہنچی ہی تھی کہ ٹی وی لاؤنج میں باقی سب کا انتظار کرتے نظامی نے اسے اس حلیے میں دیکھ کر ناگواری سے استفسار کیا۔ ڈیڈ، میری طبیعت، میرا سر دکھ رہا ہے۔ میرال جانتی تھی اللہ تعالیٰ اسے بچا لیں گے، مگر پھر بھی دل کی دھڑکن پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ موبائل میز پر رکھتا نظامی ٹرپل سیٹر سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جس کا دل اپنی پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا ایک دم ڈوب کر ابھرا۔ میرے سر میں۔ میرال ابھی ہکلاتے ہوئے بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ نظامی کا وزنی ہاتھ زور سے اس کے گال پر پڑا اور وہ زینوں پر جا گری۔ سر میں شدید ٹھیسیں تو پہلے ہی اٹھ رہی تھی، اب تو سر میں بھی چکرانے لگا۔ واپس اٹھنا اس کے لیے محال ہو گیا تھا، مگر اس کام کے لیے بھی نظامی تھا۔ اپنے سخت ہاتھوں سے اس نے میرال کو اس کی پونی ٹیل سے جکڑ کر اٹھایا تو وہ چیخ کر رہ گئی۔ یہ ہمت تمہیں کہاں سے آئی بدذات؟ اپنا چہرہ میرال کے قریب کر کے وہ زور سے گرایا تو میرال کی روح تک کانپ اٹھی۔ مجھے درد ہو رہا۔ ابھی وہ بات مکمل بھی نہیں کر سکی تھی جب نظامی نے اسے زور سے سینے پر پٹکا تھا، اور زینے کا کنارہ اس کے ماتھے پر لگتا اس کی بصارت کو اندھا ہی کر گیا تھا۔ میرال بلبلا اٹھی۔ وہ حلق کے بل چلائی ہی تھی جب نظامی پھر سے اس کی طرف بڑھا اور گردن سے دبوچ کر اٹھایا۔ ڈیڈ، مہک اپنے کمرے سے نکلی تو نظامی میرال کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ مہک نظامی کی طرف لپکی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو پارٹی پہ جانا ہے، اپنا موڈ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ یہ بدذات مجھے جواب دے رہی ہیں۔ جانے سے انکار کر رہی۔ نظامی نے غصے میں اب میرال کا چہرہ دبوچا جو بس اب ہوش سے بیگانہ ہونے کو تھی۔ ڈیڈ لیو، مہک چلائی تو نظامی اپنا ہاتھ روک کر مہک کو دیکھنے لگے۔ نظامی کے قریب آ کر مہک نظامی کے سینے سے لگ گئی۔ اگر یہ پارٹی میں جائے گی تو حدید کا سارا دھیان اسی کی طرف ہی رہے گا، اور کوئی مجھے اگنور کرے یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ سمیر اور نگہت بھی شور سن کر نکل آئے تھے۔ سمیر زینے پر گری میرال کی حالت دیکھ چکا تھا، اس لیے لطف اندوز ہوتا ہوا پوچھنے لگا، اگر سب تیار ہیں تو پلیز چلیں۔ مہک نے بیزاری ظاہر کر کے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ نظامی غصہ ضبط کرتا آگے بڑھ گیا، ایک نظر میرال پر ڈال کر۔ نگہت نے بھی نظامی کی پیروی کی۔ سمیر البتہ سیٹی کی دھن بجاتا ہوا لطف اندوز ہوتے ہوئے وہاں سے نکلنا تھا۔ تم جانتی ہو یہ احسان میں نے تم پر کیوں کیا ہے؟ مہک اب زینے پر پڑی میرال کے قریب جھکتے ہوئے گویا ہوئی۔ جواباً میرال بس اسے یکٹک دیکھے گئی۔ یہ آج کل مہک میں کون بول رہا تھا؟ کیونکہ مجھے میر چاہیے، اور تم نے حدید کو چن کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ میر مجھے مل گیا تو میں تمہیں آزادی بھی دلوا دوں گی، بس تم میرا ساتھ دیتی رہنا۔ یہ کہہ کر مہک سیدھی کھڑی ہو گئی اور ملازم کو آوازیں دینے لگی۔ سعود جی میڈم۔ ملازم مہک کے بائیں جانب ہاتھ باندھ کر سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ مہر اپنے کمرے میں جا رہی ہیں، اسے ڈنر اور اسٹرانگ سی چائے بھجوا دو، اور تم کوئی پین کلر لے لینا، پھر درد نہیں ہوگی۔ آخر میں وہ میرال کو بھی ہدایت دیتی ہوئی پلٹ گئی۔ ملازم بھی جا چکا تھا۔ زینے پر بیٹھی میرال مسکرا اٹھی اور آنکھیں بند کر لی۔ کتنی پاگل ہے نا یہ مہک۔ اللہ تعالیٰ، یہ تو میری دعا تھی جو آپ نے قبول کی۔ یہ بیچاری سمجھ رہی کہ اس نے مجھے بچا لیا، جبکہ حقیقتاً آپ نے مجھے بچانا ہی تھا، اور آپ مجھے بچا ہی لیتے۔ آنکھیں کھول کر وہ بمشکل اٹھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، اور اب تو وہ چوٹ پر بھی خاصا درد محسوس کر سکتی تھی۔ برداشت کرتی گرتی پڑتی وہ بالآخر اپنے کمرے تک پہنچ گئی۔ ڈریسنگ کے دراز میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اسٹول پر بیٹھ گئی اور خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ ایک وقت میں کتنی کانفیڈنٹ ہوتی ہوں میں، اور دوسرے ہی لمحے نظامی میرا کیا حشر کر دیتا ہے۔ آنسو بے اختیار ہوئے تو سسکی نے اپنا راستہ نکالا۔
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाएं, चेहरे से आंसू पूंछते हुए इसने आने वाले को इजाज़त दे दी। मेहराल, बीबी जी आपके लिए डिनर लाया हूँ। मेहराल ने जब आने वाले पर नज़र ना डाली तो मुलाजिम हाथ बांधकर खुद ही बोल उठा, ठीक है आप जाएं। बिना मुड़े इसने मुलाजिम को रवाना कर दिया। जब दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो इसने चेहरा उठाया और हाथ बढ़ाकर अपना स्कार्फ खोलने लगी। मुझे अब सुकून चाहिए अल्लाह ताला, ये सब अब मेरे बस की बात नहीं है। रूई पर एंटीसेप्टिक लगाकर मेहराल अब अपना ज़ख्म साफ करने लगी। मैं आपसे अपना सुकून मांगती हूँ अल्लाह ताला, ये सब किसी तरह से ख़त्म कर दें। मुझे और लड़ना नहीं आ रहा, ये मेरे बस में नहीं रहा, मैं हार रही हूँ। अब आप ही थाम लेना। जलन के सबब जब वो मज़ीद ज़ख्म साफ़ ना कर सकी तो हार कर रोने लगी। शायद वो हर चीज़ से हार चुकी थी, उम्मीद से भी। मेरी ज़िंदगी में जब भी कोई मेरा अपना आता है तो निज़ामी और इसकी औलाद इसको छीन लेते हैं। अब मुझ पर रहम करें अल्लाह ताला, ले जाने दें निज़ामी को, वो सब जो वो मुझसे छीनना चाहते हैं, मगर बदले में मुझे सुकून चाहिए। मीराल के प्यारे अल्लाह ताला, ये सब आपके लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फिर आप ही हैं जो ये सब ठीक करने पर कादिर है। मैं कैसे आपको ना पुकारूं जब आप ही मेरा वाहिद आसरा हैं। आंसू पूंछकर दिल बुरा करते हुए वो ड्रेसिंग चेयर से उठकर और वॉश बेसिन पर खड़े होकर अपना चेहरा धोने लगी। ठंडे पानी की छींटों ने गर्म चेहरे पर सुकून बिखेरा। एक उम्मीद फिर से जाग उठी, जिससे वो मांग रही है वो इसे ज़रूर सुकून देगा, इससे सुकून मिल ही जाएगा। पहले कब इसने इस तरह अपने लिए सुकून मांगा था, अब जो मांगा है तो इनकार भी नहीं होगा। रात के न जाने किस पैर इसकी आंख लगी थी, मगर फजर के अलार्म बजते ही वो उठ बैठी, इस डर से कि इसकी नमाज न छूट जाए। वो दोबारा नहीं लेटी। नमाज मुकम्मल कर कि अब वो अपना सबक दोहराने ही लगी थी। जब इसने कुरान खोला तो इस ऐसे ही कुछ आयात सामने आ गई। उंगली रखकर अब वो इन आयात को दिलचस्पी से पढ़ने लगी। और मूसा ने कहा, मीराल ठटकी। मूसा और फिरौन का किस्सा तो कुछ दिन पहले ही ज़ैनब ने इसे सुनाया था। इसी किसी ने तो मेहराल के तवक्कल में मजबूती डाली थी। आज तो अल्लाह ताला भी मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। ए हमारे परवरदिगार, आपने फिरौन और इसके सरदारों को दुनियावी ज़िंदगी में बड़ी साइज धज और मालो दौलत बख्शी है। वो रुक गई और ख़ुद को इसी आयत के मुताबिक पाया। नज़ामी और इसके दोस्तों को भी अल्लाह ताला ने बेशुमार साइज धज और मालो दौलत बख्शी थी। बाजवा इन सब में नुमाया था। फिर वापस वो कुरान पाक की तरफ मुतवज्जे हो गई। ए हमारे परवरदिगार, इसका नतीजा ये हो रहा है कि वो लोगों को आपके रास्ते से भटका रहे हैं। वो हक्का बक्का रह गई। निज़ामी भी तो यही कर रहा था। मेहराल को बुराई करने पर रुखसाना और दूसरों को भी ज़बरदस्ती इनके रास्तों से मोड़ कर अपनी तरफ लाना। निज़ामी भटका ही तो रहा था। ये कहानी बिल्कुल मेहराल की कहानी जैसी ही कैसी लग सकती थी। ऐ मेरे परवरदिगार, इनके मालो दौलत को तहस नहस कर दीजिए और इनके दिलों को इतना सख्त कर दीजिए कि वो इस वक्त तक ईमान ना लाएं जब तक दर्दनाक अजाब आंखों से ना देख लें। लब भींचे, अब वो रोने लगी थी। इससे मजीद बर्दाश्त नहीं हो सका था। ऐसी ही दुआ करने की तो इसे भी ज़रूरत थी। ऐसी ही दुआ तो वो भी मांगना चाहती थी कि फ़िरौन की तरह नज़ामी का भी वही हाल हो जाए। अल्लाह, आप नज़ामी और इसके साथियों के मालो दौलत को तहस नहस कर दीजिए और इनके दिलों को इतना सख्त कर दीजिए कि वो इस वक्त तक ईमान ना लाएं जब तक दर्दनाक अज़ाब आंखों से ना देख लें। दिल से दुआ करके मेहराल ने अपनी मीची हुई आंखें खोली। फिर वापस इसी से अगली आयत पढ़ने लगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेहराल का दिल धड़का। अब के जवाब अल्लाह ताला की तरफ से था। क्या ये जवाब इसकी दुआ के बदले में भी होगा? वो बेचैनी से आगे बढ़ने लगी। तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है। अब तुम दोनों साबित कदम रहो और इन लोगों के पीछे हरगिज ना चलना जो हकीकत से नावाकिफ में। क्या क्या वाकई इसकी दुआ कबूल कर ली गई थी? क्या जल्दी इसकी दुआ का भी रद्द अमल होगा? क्या वाकई नज़ामी और इसके साथियों का वही हशर होगा जो फिरौन का हुआ था? आयत थी या सुकून था जो इसके कल्ब से होता हुआ इसके पूरे वजूद में भर गया था? वो खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि अब की बार तसल्ली किसी इंसान की तरफ से नहीं थी मगर नहायत ही मोतबर ज़ात की तरफ से खुशखबरी थी। मुमकिन ही नहीं था कि गलत साबित हो जाए। देखते हैं कि दुआ कबूल होती हैं या रद्द होती है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।